बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। ढरकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 पर रेंजर्स और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पेट्रोल के 4 टैंकर्स तहवील में ले लिए, 4 ड्राइवर भी गिरफ्तार। पुलिस पेट्रोल ईरानी है जो कि सक्खर डिवीजन भर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई होना था। कार्रवाई ओबाड़ो के करीब रोंदी के इलाके में की गई। गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने तक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। विंग कमांडर आतिफ खान। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयत इक़दाम अहले बैत के ज़ेर तमाम दरबार पीर सैयद बाकर हुसैन शाह आस्ताना गौसिया लियाकतपुर पर जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल सजाई, जिसमें आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद नात शरीफ का नजराना पेश किया गया। सैयदी मुर्शिदी या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। खसूसी खिताब हजरत ख्वाजा अमाद आमिर कुरेजा पीर ऑफ कोट मिठन शरीफ ने फरमाया। हजूर की शान बयान फरमाए और अहले बैत से मोहब्बत करने पर खसूसी दर्स दिया गया, जिसमें जमीयत इक़दाम अहले बैत के मेंबरान, ओहदेदारान और सादात बरादरी दोस्त अहबाब शहर की कसीर तादाद ने शिरकत की। अल्लाह पाक महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। बानी महफिल साहबजादा सैयद वकार हुसैन शाह तमाम ने महफिल में शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम थे। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोहम्मद चौधरी रब नवाज चौधरी ने मोरखा को तहसील कोट मोहम्मद में जारी पोलियो मुहिम के जारी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए DDO सेहत कोट मोहम्मद के साथ तफसीली मीटिंग की। तमाम टारगेट पूरे कर लिए गए हैं। कहीं से भी पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार की रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान की हिदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन फरहान असलम का दरबार कलर शरीफ का विजिट। दौरान विजिट जिले इंतजामिया SDPO भेरा SHO मयानी और इंचार्ज सिक्योरिटी भी हमरा थे। उन्होंने कलर शरीफ दरबार में मुनाकिद होने वाले सालाना उर्स के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और इसके मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम फराहम करने के अहकाम जारी। SP इन्वेस्टिगेशन ने दरबार इंतजामिया से मुलाकात की और सिक्योरिटी इंतजाम पर तबादला ख्याल किया। तमाम मजहबी जमात को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। SP इन्वेस्टिगेशन तमाम मसालिक को साथ लेकर पुरअमन माशरे के क़याम को यकीनी बनाएंगे। DPO सरगोदा लोगों के जान और माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सालाना साबरी उर्स मुबारक साबरी दरबार कलर शरीफ 9, 10 और 11 अक्टूबर को नज़्म मलकवाल मयानी तहसील भेरा जिला सरगोदा में मुनाकिद होगा। उर्स मुबारक के इनेकाद के हवाले से तमाम तैयारियों के हद में शक्ल दे दी गई है। सजादा नशीन आस्ताने आलिया कलर शरीफ हजरत पीर शमीम साबिर साबरी मज्जल्लाली उर्स पाक की तकरीबात की सदारत फरमाएंगे। मुल्क के तूलो अर्ज से हजारों मुरीदीन और अकीदतमंदों की आमद मुतवक्का है। शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना आया, लियाकतपुर शहर में जगह जगह गांव में जश्न ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम होना शुरू हो गए। महाजर कॉलोनी में एक अजीम शान महफिल मिलाद मुनाकिद की गई, जिसकी मेज़बानी लियाकत अली और इनके भाइयों ने की। इनका साथ अहले मोहल्ला ने भी दिया। महफिल मिलाद में तलावत के लिए कारी अकरम चिश्ती ने कुरान पाक की खुशबू बिखेरी। इसके बाद नात ख्वां हजरात ने भी अकीदत के फूल निछावर किए। सामाईन ने खूब नारे लगाए। जब खिताब करने के लिए मुफ्ती अहमद अब्दुर्रहमान कादी तशरीफ लाए तो उन्होंने कुरान और हदीस से साबित किया कि दरूद पाक पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है। जब मेरे खुदा नबी पाक पर दरूद पढ़ने का कहते हैं तो हम सबको चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
پر درود کے نذرانے پیش کیے کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر لحاظ سے قبول ہوگی۔ اللہ پاک محفل میلاد منانے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ملک پاکستان پر اپنی رحمت فرمائے، اور اہل اسلام سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے فلسطین بھائیوں کا ساتھ دیں۔ اللہ پاک فلسطین میں رہنے والوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ بے شک تو بڑا غفور و رحیم رحم کرنے والا ہے۔ آخر میں درود پاک کے نذرانہ پیش کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا ہے کہ امریکہ کی پالیسیوں کے باعث پوری دنیا دہشت گردی کا شکار ہے۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو $8 ارب کی فوجی امداد دینے کے لیے اعلان سے پھر اسرائیل فلسطینیوں کو اپنے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنائے گا۔ امریکہ اور انڈیا کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے اور ہر طرح کی امداد کے اعلانات سے تمام مسلم امہ کو ان ممالک کے خلاف یکسباں ہو کر بات کرنا ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کے حماس کے خلاف مذمتی بیانات کوئی انہونی یا افسوس کا مقام نہ ہے، بلکہ امریکہ، انڈیا اور اسرائیل اہل اسلام کے لیے ہمیشہ خطرہ رہے ہیں۔ اختر ڈار نے کہا کہ مسجد اقصی کے بے حرمتی کرنا قابل برداشت ہے اور IC کا فوری اجلاس طلب کر کے تمام مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر صہیونی طاقتوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ فلسطین، انڈیا کے مسلمانوں سمیت دیگر ممالک کے مسلمانوں پر اسلام فوبیا والوں کے مظالم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کو شٹ اپ کال دے کر شرکت کی نفی کرتے ہوئے اس کے خلاف ڈٹ جانا ہوگا۔ اختر ڈار نے وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اسرائیل حملے کی مذمت کرتے ہوئے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ یہی دین اور دنیا کا تقاضا ہے۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، موٹر وے پولیس نے ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے استعمال کو حادثات کی بڑی وجہ قرار دیا۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے استعمال سے گریز کے مشورہ دے دیا۔ وائس اوور موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج میں تربیتی ڈرائیونگ کورس کی تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے DIG کمانڈنٹ ٹریننگ کالج سید حشمت کمال نے کہا کہ موٹر ویز، ہائی ویز اور لوکل سڑکوں پر سیفٹی کے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال بہت خطرناک ہوتا ہے اور حادثات کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہترین اور محفوظ سفر کے لیے شہری موبائل فون کے استعمال سے گریز کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ DPO شیخو پورہ کی ہدایات پر DSP سید عدنان بخاری کی سربراہی میں CIA فیروز والا پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ منشیات فروش کی کار کے خفیہ خانوں سے 50 کلو چرس برآمد۔ DPO شیخو پورہ کی ہدایات پر انچارج CIA فیروز والا انسپیکٹر غلام باری نے مخبر کی اطلاع پر اپنی ٹیم کے ہمراہ کالا شاکاکو انٹرچینج کے ناکہ بندی کی۔ ناکہ بندی کے دوران ایک مشکوک کار کو روکا جب کار کی تلاشی لی گئی۔ دوران تلاشی کار کے خفیہ خانوں سے بڑی مقدار میں منشیات کے پیکٹ برآمد ہوئی۔ جب منشیات سے بھرے پیکٹوں کا وزن کیا گیا تو منشیات کے پیکٹوں کا وزن 50 کلو تھا۔ منشیات فروش علاقہ غیر سے منشیات لا کر شیخو پورہ کے علاوہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں منشیات سپلائی کرتے تھے، جو شیخو پورہ پولیس کے لیے چیلنج بن چکا تھا، جس کو آج CIA فیروز والا انسپیکٹر غلام باری نے منشیات سپلائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اس احسن اقدام پر DPO شیخو پورہ کی طرف سے CIA فیروز والا کی پوری ٹیم کو شاباش دی۔ DPO شیخو پورہ کا کہنا تھا کہ اس طرح منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے۔ منشیات فروشوں کے خلاف تھانہ فیروز والا میں مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری۔ پورہ خبردار، فصلوں کی باقیات اور کوڑا کرکٹ جلانے پر مقدمہ درج ہوگا۔ شیخو پورہ کو اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد نے فصلوں کی باقیات جلانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد نے کہا کہ شہریاں گردنواں میں فصلوں کی باقیات کو جلانا اسموگ اور فضائی آلودگی کا بڑا سبب ہے۔ ضلع بھر میں فصلیں اور فصلوں کی باقیات کو جلانے پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمات درج کیے جائیں گے اور سالڈ ویسٹ، ٹائرز، پلاسٹک، پولی تھین بیگ، ربڑ اور چمڑا جلانے پر بھی مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور انڈسٹریل یونٹس کے خلاف بھی سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے سٹی نائب صدر چودھری مقبول حسین جردیو نے کہا ہے کہ بروقت انتخابات پاکستان کے تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو جمہوریت کو مستحکم بنانا چاہیے، جس کے لیے جمہوری عمل میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت الیکشن کمیشن اور نگران حکومت پر دباؤ ڈالے تاکہ عام انتخابات کا فوری انعقاد ممکن ہو سکے۔ PTI اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور عوامی امنگوں کی ترجمانی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے ہوئے ہیں۔ پارٹی کے
قیادت قید و بند کی صحبتوں سے گھبرانے والی نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار دیگر پارٹی رہنما عزم مصمم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی ہفتے میں بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ عوام دشمنی کا کھلا ثبوت ہے۔ موجودہ حالات میں عوام کا جینا دو بھر ہو گیا ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ ہم نگران حکومت کی مہنگائی میں اضافے کی ظالمانہ پالیسیوں کو مسترد کرتے ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے نرخوں میں بار بار کیے گئے اضافے کو واپس لینے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون لارڈس ونگ کے نائب صدر مرکزی انجمن تاجران کے لیگل ایڈوائزر احمد حسن پاشا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی آمد پاکستانی معیشت کی بہتری کی بنیاد ثابت ہوگی اور عوامی مشکلات میں کمی کا سفر شروع ہوگا۔ معیشت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو محمد نواز شریف ہی سہارا دے سکتے ہیں تاکہ ملک میں عام شہری کی زندگی میں خوشحالی آئے اور پاکستان اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا ٹکٹ بک ہو جانے کی خبر مخالفین پر بجلی بن کر گری ہے۔ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کا عظیم شان استقبال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے قوم کو محمد نواز شریف کا ساتھ دینا ہوگا۔ پی ٹی آئی کی حکومت کی برپا کردہ معاشی تباہی کا خاتمہ ضروری ہے۔ نواز شریف نے جس طرح ملک سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کو ختم کیا، اسی طرح اب ملکی معیشت کی بحالی اور ملکی ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ نواز شریف ایک مربوط ویژن رکھنے والے لیڈر ہیں جو پاکستان کو درپیش مسائل کی دلدل سے نکالنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ٹکٹ ہولڈر قومی اسمبلی رہنمانی ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے صدر سید غلام رسول نے کہا ہے کہ ملک اور جمہوریت کے لیے لازوال قربانیاں دینے والی واحد سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے ہر دور حکومت میں ملک بھر کے غریب عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے بے شمار منصوبے شروع کیے گئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ملک بھر کی غریب خواتین کے لیے انمول تحفہ ہے، جسے آئندہ انتخابات میں کامیاب ہو کر بطور وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری مزید وسعت دیں گے اور عوامی فلاح کی دیگر منصوبوں اور بھی حتمی شکل دی جائے گی جن کا لائحہ عمل مرتب کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کا ہوم ورک مکمل ہے۔ انشاءاللہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اپنی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کے غریب عوام کی خوشحالی اور ملکی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کی تاریخی کامیابی کے بعد بلاول بھٹو زرداری ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، جن کا دور پاکستان کی ترقی کے لیے مثالی اور سنہرا دور ثابت ہوگا۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان علماء کونسل کے ضلعی صدر حافظ احسان اللہ ضیاء نے کہا ہے کہ نہت مظلوم فلسطینیوں پر ظلم زیادتیوں کا سلسلہ فوری بند کیا جائے۔ اسرائیل کے مظالم کے خلاف عالم اسلام کو یکجا ہونا اور ظلم اور بربریت کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق امن و امان بحال ہونا چاہیے۔ نہت مظلوم فلسطینیوں پر مظالم کا عالمی برادری فوری نوٹس لے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطین کا منہ توڑ جواب عالمی برادری کے لیے واضح پیغام ہے۔ اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کے خاتمہ کے لیے امت مسلمہ کے پاس جہاد کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ ایسے حالات میں امت مسلمہ کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ تمام اسلامی ممالک کھل کر اسرائیل کے خلاف اپنے موقف کا اظہار کریں۔ پاکستانی قوم کا ہر فرد فلسطینی عوام کی شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ہم کبھی بھی ناجائز اسرائیلی صہیونی ریاست کو قبول نہیں کریں گے اور اسرائیل کے فلسطینی عوام پر بڑھتے ہوئے ظلم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پر قائم ہوا، جس کے باسی اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اب بھی فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ہیں۔ مقدس سرزمین فلسطین پر قابض اسرائیل پر حماس کے جرأت مند جوانوں کامیاب حملہ ثابت کرتا ہے۔ فلسطینی عوام کبھی بھی ناجائز اسرائیلی صہیونی ریاست کو قبول نہیں کرے گی۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق عبوری وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ اور 3 بار برطرف سابق وزیر اعظم نواز شریف غیر قانونی طور پر ملک سے فرار نہیں ہوئے۔ یہ اتوار کو سامنے آیا۔ ایک نجی نیوز براڈ کاسٹر سے بات کرتے ہوئے سولنگی نے کہا کہ نگران حکومت کا مسلم لیگ نون کے سپریمو کی واپسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبوری وزیر نے مزید کہا کہ وہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ڈویژن بینچ
کل پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی اس درخواست پر سماعت کرے گا، جب میں اس کے 28 اگست کے حکم نامے کی اصلاح کی درخواست کی گئی تھی، جس کے ذریعے عدالت نے سابق وزیر اعظم کو تحفے میں دی گئی سزا کو معطل کر دیا تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ عدالت کے رجسٹرار آفس کی جانب سے درخواست پر اٹھائے گئے اعتراضات کی بھی سماعت کرے گا۔ درخواست میں ریاست کو مدعی عالیہ کے طور پر نامزد کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے انسداد انسانی اسمگلنگ ونگ نے ایک بار پھر فیصلہ کن کارروائی کرتے ہوئے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر عمرہ کی آڑ میں مبینہ بھکاریوں کے ایک گروپ کو سعودی عرب جانے سے روک دیا۔ جمعہ کو یہ واقعہ حالیہ ہفتوں میں ایف آئی اے کی جانب سے ناکام بنانے کی کوشش کے سلسلہ میں سے ایک ہے، جسے بین الاقوامی سطح پر ملک کے ساکھ کو داغدار کیا گیا ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے اتوار کو کہا ہے کہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی دشمنی اور معصوم جانوں کے ضیاع پر گہری تشویش ہے۔ اسرائیل نے اتوار کے روز غزہ پر حملہ کیا، ایک دن بعد جب اس نے کئی دہائیوں میں اپنے سب سے خونریز حملے کا سامنا کیا، جب حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی قصبوں میں گھس کر سینکڑوں کو ہلاک اور دیگر کو نامعلوم تعداد میں اغوا کر لیا۔ رات بھر اسرائیل فضائی حملوں میں غزہ میں ہاؤسنگ بلاکس، سرنگوں، ایک مسجد اور حماس کے اہلکاروں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 20 بچوں سمیت 300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی ہدایات پر اسلام آباد پولیس کا ایک اور اہم اقدام، عوام الناس کی سہولت کے لیے نئی ایپ ICT15 متعارف کروا دی۔ یہ ایپ ICT15 گوگل پلے اسٹور پر دستیاب ہے۔ عوام اس ایپ کے ذریعے کسی بھی غیر قانونی عمل، نقصان، حادثہ، پولیس کے خلاف شکایت، غیر قانونی مقیم یا جرائم پیشہ کے بارے اطلاع دے سکتے ہیں۔ پولیس نے عوام کی آسانی کے لیے ایک نئی ایپلیکیشن تیار کی ہے جس کا نام ہے ICT15۔ ICT15 ایک ایسی ایپلیکیشن ہے جس کے ذریعے آپ کوئی بھی ایسی چیز یا اس جگہ کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کا کوئی آفیسر ایسا کام کر رہا ہے جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یا کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو، یا آپ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھیں، آپ کے ارد گرد کوئی ایسا منشیات کا کام ہو رہا ہو، اس ایپلیکیشن کے ذریعے آپ میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، آپ کوئی ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں اور وائس نوٹ بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے جب آپ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی قیادت میں پاکستان کی اقتصادی ٹیم انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک WB کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے مراکش روانہ ہوگی۔ IMF اور WB کے سالانہ اجلاس آج پیر سے شروع ہونے والے ہیں اور نگران وزیر خزانہ اپنے وفد کے ہمراہ اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گورنر اسٹیٹ بینک اور فائنانس سیکرٹری بھی وفد کا حصہ ہیں۔ ورلڈ بینک اور IMF کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے علاوہ اقتصادی ٹیم کی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر، ورلڈ بینک کے صدر اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے حکام سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق عالمی کپ کی کوریج کے لیے پاکستانی صحافیوں کو ہندوستانی ویزا جاری کرنے کے لیے بانی صدر سسجا کا ICC چیف کو خط۔ اسلام آباد ساؤتھ ایشین سپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن سسجا کے بانی صدر اصغر علی مبارک نے ICC چیف کو خط لکھا ہے کہ جس میں پاکستانی سپورٹس جرنلسٹ کو فوری ویزا جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرا اصغر علی مبارک کا کرکٹ ورلڈ کپ 1996 کی تاریخ کے حوالے سے گہرا تعلق ہے۔ اصغر علی نے کہا کہ وہ ورلڈ کپ 1996 کے واقعے کا ایونٹ منانا چاہتے ہیں جو جنوبی افریقہ بمقابلہ دفاعی چیمپئن انگلینڈ میچ بھارت جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان 21 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی جانب سے 8 اکتوبر کی مناسبت سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ آگاہی واک میونسپل کمیٹی ٹوبہ ٹیک سنگھ سے لے کر شہباز چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ قدرتی آفات سے بچاؤ آگاہی کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ احمد جواد چودھری نے کہا 8 اکتوبر 2005 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، 1 لاکھ اموات، کل 30 لاکھ شہری متاثر ہوئے،
8 अक्टूबर के ज़लज़ले की यादें कश्मीर KPK समेत पूरे मुल्क के लिए तकलीफ दे है। बिछड़ जाने वालों के लिए दुआ के साथ ये दिन हमें कुदरती आफात से निपटने की तरगीब भी देता है। आगाही वॉक में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी, रेस्क्यू 1122 समेत सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों की शिरकत। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।